अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आलमी उफ़क़ पे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो उर्दन के बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला दोम, उन्हें वाइट हाउस मदऊ किया गया, वो गए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमास की जानिब से इज़राइल के साथ जो जंग बंदी मुआहिदा किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। यरगमालियों को हफ्ते तक रिहा नहीं किया गया तो जंग शुरू कर देंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह तजवीज़ भी दी है कि अमेरिका गज़ा का कंट्रोल संभाल कर उसे मशरक़ वस्ता का रेवारा बीच बना देगा और फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल किया जाएगा। अब ये नया मंसूबा सामने आ रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि इससे पहले गज़ा पर जब कब्ज़े से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी तो बहुत से हलकों का ये कहना था कि जो हज़ीमत गज़ा में इज़राइल को उठानी पड़ी है उसको कवर करने के लिए एक नफसियाती प्रेशर के तौर पे ट्रंप और नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प भी और अफसोसनाक बात भी ये है कि जो उर्दन के बादशाह हैं उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। क्या मशरक़ वस्ता और अरब जो रियासतें हैं उन पर अमरीका मज़ीद दबाव बढ़ाना चाहता है या फिर ये एक संजीदा कोशिश है? और अगर इस कोशिश में अमेरिका और इज़राइल कामयाब होते हैं तो फिर अगला जो मंसूबा है इज़राइल का और अमेरिका का वो क्या हो सकता है, उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और हमास इससे मुतालिक क्या राय रखती है उनके तर्जुमान को भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान से मुतालिक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो IMF की सरबराह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है और पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़श्ता रोज़ जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आज जो एक्स पोस्ट पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी जो स्टेटमेंट आज जारी की है, उन्होंने कहा है कि ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है, एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। PTI अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। शेर अफजल मरवत को अब पार्टी से बेदखल किया जा रहा है। ज़रा ये भी बताते हैं कि पहले उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा और फिर उसके बाद उनसे ये तकाजा किया जाएगा कि जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वो उससे भी इस्तीफ़ा दें। बैरिस्टर सैफ से मुतालिक भी ये इत्तलात आ रही हैं कि उनके पास जो पार्टी ओहदा है वो भी वापस लिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ से अगर पार्टी ओहदा वापस लिया जाता है तो ये अली अमीन गंडापुर के लिए क्या पैगाम है, यकीनी तौर पर सोचेंगे। और ऐसे में जब PTI अपोजिशन अलाइंस कर रही है, अपनी पार्टी इख्तलाफात का शिकार है, इसके असरात क्या होंगे, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनका ये दौरा है और ख़ासा अहमियत का हामिल है। मौजूदा बिलखुसूस जो हालात हैं मशरक़ वो देखते हैं अब इससे मुतालिक दौरे से मुतालिक पाकिस्तान और तुर्की जो है वो किन मामलात पे इत्तफाक होता है। खालिद कुदूमी साहब तर्जुमान है हमास के, प्रोग्राम में हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। कुदूमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब पहले आप ज़रा ये कमेंट कर दें, जो ट्रंप की तरफ से और शाह अब्दुल्ला के साथ जो मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, जंग बंदी मुआहिदा अगर खिलाफ वर्जी इसकी होती है या अमेरिका इसको एक तरफ़ा ख़त्म करता है तो इसके असरात क्या होंगे? और दूसरा ये शाह उर्दन की यकीन दहानी, क्या ये मंसूबा संजीदा है ट्रंप का कि वो वाक़तन गज़ा पे अब कब्ज़ा करना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो पहले यही ख्याल था, अभी भी मैं उस पर कायम हूँ कि ट्रंप जो कुछ कह रहा है और ये सारा कुछ उसने कहना शुरू किया है जब नेतन्याहू उससे आके मिले हैं और उसके बाद उन्होंने मुसलसल ये बात कहनी शुरू कर दी है कि जी हमारे कब्ज़े में आ जाएगा गज़ा, हम उस पर कंट्रोल करेंगे, उसको एक बीच बनाएंगे और वहाँ तरक्की होगी और जो फ़लस्तीनी हैं उनको हम उन इलाकों में भेजेंगे जहाँ उनके लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। तो मकसद ये नज़र आता था कि इस तरीके से जो दबाव अमेरिका पर आ सकता है या जंग बंदी के हवाले से इसराइल पर आ सकता है और जो टू स्टेट थ्योरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ आलमी सतह पर कहा जा रहा है, किया जा सकता है, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। लेकिन शाह अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद ट्रंप का ये कहना और शाह अब्दुल्ला का ये कहना कि हम तो पहले अपने मफाद को देखें, अपने मुल्क के मफाद को देखेंगे, उससे थोड़ा सा दाल में कुछ काला नज़र आता है और ऐसा लगता है कि ये कोई संजीदा कोशिश है और इसका मकसद जो है बेसिकली ग्रेटर इसराइल का जो पुराना मंसूबा है उसकी तकमील भी हो सकती है या
کم از کم اسرائیل کو آئندہ کے تمام خطرات سے محفوظ کرنے کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں کسی طرف سے بھی تھریٹ نہ ہو، وہ علاقے کی ایک ایسی پاور ہو جو صرف امریکی مفادات کا تحفظ کرے، اور کوئی عرب ملک، خواہ وہ اردن ہو، خواہ وہ شام ہو، خواہ وہ مصر ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ہو، اس کے لیے کسی سٹیج پر کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو۔ اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا اور جس انداز میں ہوا، اس کا مقصد بھی شاید اسرائیل کا ہی تحفظ ہو، اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جس طرح پہلے ہم استعمال ہو جاتے ہیں یا ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے مفادات اور ہمارے دشمن کے مفادات بعض اوقات کوئنسائڈ کر جاتے ہیں، یہ کوئی اس طرح کی صورت نظر آتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں یا جو امریکہ چاہتا ہے ویسا ہو بھی۔ یہ ماضی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عالمی طاقتوں کی خواہشات کے برعکس نتائج ہیں، کیونکہ جو 50,000 سے زیادہ قربانیاں ہیں، جو شہادتیں ہیں، اور جو حماس نے رزسٹنس دکھائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ناقابل تسخیر اسرائیل نہیں ہے، امریکی مدد کے باوجود بھی اسرائیل ہمیں ختم نہیں کر سکتا، اس کے بھی اپنے ایک نتائج ہوں گے، اور وہ نتائج اسرائیل کو تو بھگتنا پڑیں گے۔ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ اگر اسی طرح کی پالیسی پر جو اپنے عوام کی خواہشات کے بھی منافی ہے، عالمی برادری کی خواہشات کے بھی منافی ہے، یعنی فرانس جیسا ملک جو ہے وہ بھی مخالفت کر رہا ہے اس کی، تو کیا اس سارا کچھ جو ہے ٹرمپ کی مرضی سے ہوگا، نیتن یاہو کی مرضی سے ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، کوئی عالمی ضمیر بھی کوئی چیز ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ ہم خالد قدومی صاحب سے جانیں گے، حماس کے ترجمان بھی ہیں، کہ اس وقت وہ حماس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تو اپنے عزائم بظاہر دکھا رہے ہیں۔ خالد قدومی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ جو شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ہے، اس میں ٹرمپ کا غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت لینے کا بیان، کیا یہ سنجیدہ ہے یا وہ ایک نفسیاتی پریشر ڈال رہے ہیں؟ اور اردن کی طرف سے امریکہ کو حمایت کے تعاون کی یقین دہانی آپ سمجھتے ہیں؟ مصر پہلے سے اپنا جھکاؤ اس طرف رکھتا ہے، اب کیا لبنان پہ بھی دباؤ آئے گا اور ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گا، وہ بھی امریکی تائید میں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ٹرمپ از اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کی جو بھی سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس کو کوئی شیزوفرینیا والا مریض یا ڈبل پرسنالٹی مریض کا نہیں لیا جا سکتا۔ اٹ ول بی سو آئرنی، اسی لیے کہ جی یہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، یہ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو ٹائیجر مینٹالٹی رکھنے والے شخصیت ہے، اس کو فرق نہیں نظر آتا ہے کہ وطن اور پراپرٹی ڈیلنگ میں کیا فرق ہے۔ وہ اسی طریقے سے کہ اس کے سامنا کرنے کے لیے حکمت عمل یہ ہوتا ہے کہ ریجنل لیول پر اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اور کوئی ایسے انوائرمنٹ نہ بنایا جائے کہ جی اس کے جو سو کولڈ منصوبہ یا بیانیہ یا سجیشن یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ مطلب اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب ہم جو فلسطینی ہوتے ہوئے ہیں اور حماس بالخصوص ہے، ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کر دیا، اور ہم یاد رکھتے ہیں کہ بالکل اس کی مشابہت ہے بلفور ڈکلیریشن کے زمانہ ہے 1918 میں، جب انگریزوں نے تیسری طرف سے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین کے ساتھ، مینڈیٹ کے دوران انہوں نے یہودیوں کا جو بالکل دوسرے دنیا سے آیا ہوا ہے، ایسٹرن یورپ سے آیا ہوا ہے یا جدھر مرضی سے آیا ہوا ہے، اس کو پرومس کیا کہ بھئی ہم آپ کو ایک نیشنل ہوم لینڈ فلسطین میں بنانا دیں گے، اور آج تک 75 ایئرز گزر چکا ہے، تو وہ اسرائیل امن میں نہیں رہ سکا، کیونکہ وہ چور ہے، اور وہ جو غاصب ہیں اور اس کو مدد کرنے والے ہیں، اس کے فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیگلی نقطہ نظر سے، جیسا لا میکرز امریکن لا میکرز نے ساری دنیا کو بتایا کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیز نو رائٹ کہ جی ایک جگہ پہ انٹرفیئر کرنا یا آرمی بھیجنا یا ادھر کو کوئی ملٹری انٹرونشن کرنا، اگر وہ بلیگرنٹ نہ ہو، اگر وہ فائٹنگ والی حیثیت نہیں ہے۔ تو حماس ہو، اہل غزہ ہو یا فلسطینیوں نے آج تک امریکہ کے خلاف
کوئی لڑائی نہیں کیا کہ جا کر امریکن آرمی ہمارے خلاف کوئی آرمی موو کرے، لیکن کوئی بھی انویڈرز غزہ میں آیا ہو، ہکسوس کی زمانہ سے لے کر فرعونوں کی زمانہ سے لے کر آج تک وہم میں تھے، اس کی کیلکولیشن غلط ہے، جنوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، پھر اس کو مجبور ہو کر غزہ سے نکلنا پڑا. اور یہ باتیں ہیں آج کے نہیں، یہ قبل مسیح سے بات کر رہا ہوں میں. اور اب اس 15 مہینہ نے، طوفان نے دنیا کو سبق سکھایا، اگر غزے والے لوگوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کریں اس کے انجام موت ہوگا، اور اس کو چھوڑنا پڑا. جو ڈیل انہوں نے ہمارا ساتھ کیا اور انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے، اس میں گارنٹی دینے والے ہیں ریجنل پاورز اور انٹرنیشنل پاورز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اسی لیے آپ نے جو رد العمل کے نا ریاکشن آپ لوگوں نے پاکستان سے لے کر یورپ تک سنا کہ جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جب 1892 میں بلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد کریشن ہو جاتی ہے، کوئی 58 سال کے بعد 48 میں وہ ہو جاتی ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل اب موجود ہے یہاں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اب چاہتے ہوں یا امریکہ یہ چاہتا ہو یا امریکہ کے پیچھے جو لابی ہے زیونسٹ کی وہ یہ چاہتے ہوں کہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں امریکی ٹروپس آ کے بیٹھ جائیں کسی بھی حوالے سے، تاکہ آئندہ کم از کم اسرائیل کے لیے نہ حماس خطرہ ہو، نہ شام خطرہ ہو، نہ مصر خطرہ ہو؟ جی جی اگر آپ اجازت دینا میں تھوڑا سا کہ جو آپ نے فیکٹس فرمایا ہے اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں. بلفور ڈکلیریشن 1918 میں ہوا، 1897 میں زائنسٹ موومنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوا، اور 50 سال بعد اس کو جو 1918 میں پرومس ملا کہ 1948 میں فلسطین کے اوپر ہوم لینڈ بن جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اسرائیلی یہودی دنیا میں 14 ملین، 1 کروڑ 40 لاکھ دنیا میں، ان کا جو میجورٹی ہے فلسطین میں نہیں ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو اسرائیل بنی ہوئی وہ ان یہودیوں کو کنونس نہیں کر سکے کہ اسرائیل اس کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، بلکہ الٹا ہے. ابھی جو 7 ملین اسرائیلی ہے جس کے سامنے 7 ملین فلسطینی موجود ہے، اس سرزمین ہے 29,000 اسکوائر کلومیٹر جس کے نام فلسطین ہے، ثبت شدہ ہے کہ لیگ آف نیشن کے اندر، انگریزوں سے پہلے کے زمانہ کی بات کر رہا ہوں. آج بھی ان لوگوں نے جو 15 مہینہ کے اندر اس اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، چور ہے، جنوسائیڈ کیا، قتل عام کیا ہے، اسی لیے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارا گورنمنٹ ہمارے لائف کو محفوظ نہیں کر سکے. ان میں سے 30% اسرائیلی یہ ڈیسائیڈ کر چکا کہ ہم دوبارہ اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین اس پر ہم واپس نہیں آئیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس طوفان نے ثابت کیا کہ عوام جب ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر جتنا مرضی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے امریکہ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر 16 ایٹمک برابر بارود گرایا ہوا کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اسرائیل اب دنیا کی نظر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر اجازت دیں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ برازیل اور ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جن کا کوئی عرب یا اسلام کی طرف کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیلی سولجرز ادھر نہیں جا سکتے ہیں بلکہ گرفتار ہوتا ہے. اسمورتش اسرائیلی فائنینشیل منسٹر، جب انہوں نے پلان کرنا ہے فرانس اور پیرس کو وزٹ کرنا، فرینچ گورنمنٹ اس کو جواب دیں گے کہ جی ہمارا عوام آپ کو اندر نہیں آنا دیں گے. نیریٹو امریکن عوام، برطانیہ کے عوام اپنی گورنمنٹ کے خلاف نکلتے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں بولتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں کامیابی ہے. اس کے مطلب ہم ٹرمپ اور ہیجومونک جو زائنسٹ امریکن ہیجومونی اس کو سامنا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب اب جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی فیکٹس ہیں. اگر جس طرح ٹرمپ نے کہا بھی ہے، آپ سوری ٹو سے کائنڈلی ڈو ناٹ چینج مائی اسٹیٹمنٹ. میں کرنٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب جو ریسنٹ ہے، جس طرح ابھی بات کی گئی ٹرمپ کی طرف سے کہ اگر آپ نے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا نہ کیا تو جنگ بندی معاہدہ ختم ہو سکتا ہے.
اب دوسرا اینڈ یہ ہے کہ کیا جو آپ کی اسٹریٹجک لوکیشنز تھی، وہ خندقیں جہاں پہ آپ کے مجاہدین تھے یا دیگر لوگ روپوش تھے، وہ بھی اب کیا ان کے سامنے نہیں آ گئی ہیں؟ اور ایسے میں اگر وہ جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیکنیکلی اسٹریٹجکلی آپ کی پوزیشن پہلے جیسی نہیں ہے؟ نہیں، ایسے دیکھیں میری بات تو سنیں کہ وی آر ٹاکنگ سم تھنگ ریشنل، یعنی مطلب یہ ڈیل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنے ٹرکس غزہ کے اندر جائے گا، ہمارے عوام کو اجازت دیا جائے گا اپنے گھروں میں واپس جانا، جنگ بندی ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی 800 سے زیادہ ٹرکس ڈیلی نہیں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا ڈیل ہے 1500 سے زیادہ ہے، اور انہوں نے کم از کم اس 20 دن میں 3 سے لے کر 4 شہید کر چکا ہے، اس کا مطلب جنگ بندی نہیں ہے۔ تو ہم ابھی 5 دن، دیکھیں یہ اسرا کو، اسرائیلی اسیروں کو ہینڈ اوور کرنا کا سیٹرڈے والے دن، یعنی 5 دن بعد، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم 5 دن پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم اس سیز فائر کے اگریمنٹ میں بائی بند ہے، کمیٹڈ ہے، اور ہم سالسوں کو یہی درخواست کرتے ہیں کہ جی بھائی جو ہم ڈیل کو مشترکہ طور پہ اگری کیا اس میں ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور 5 دن آپ کے پاس چانس ہے تو دنیا کو سمجھ آنا چاہیے کہ پراپر پریشر ڈالنا ہے۔ اس کی جواب کیا آیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے؟ بجائے ٹرمپ کو نتنیاہو کو سمجھائے کہ جی ڈیل کے مطابق کام کرے تاکہ آپ کا قیدی اپنے فیملی سے منسلک ہو جائے، جا کر وہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ آپ نے ذکر کیا وہ اس کو بیان کر دیا۔ اس لیے کہ ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں فریم آف ریفرنس، نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جنگ کرے فریم آف ریفرنس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا قانون کے حوالے سے؟ یعنی آپ کا جو فریم آف ریفرنس ہم نے بات کرنا، اگر قانون کے حوالے سے وہ ڈیل کا ہے ہمارے سامنے ہے، اگر جنگ کے حوالے سے، سوری مطلب بار بار کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ایکسپلین کروں، تو اگر آپ جنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قانون نہیں رہے گا، اور اسرائیل کو روکنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے پھر، اگر امریکہ اس کو سپورٹ کرنا۔ نہیں دیکھیں نا، امریکہ تو اس حد تک سپورٹ کر رہا ہے کہ جس عالمی عدالت نے مجرم قرار دیا نیتن یاہو کو، وہ اس کے فنڈز روک رہا ہے، اس کے خلاف آرڈر پاس کر رہا ہے۔ جس ملک نے موو کی وہ جو عدالتی معاملات ہیں، جنوبی افریقہ، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے، وہ برازیل کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، اس نے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی رہنے نہیں دی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جنگ کا آپشن اگر پھر سامنے آتا ہے تو حماس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ اب حماس کی جو لیڈرشپ ہے یا جو مجاہدین ہیں وہ ایکسپوز بھی ہو گئے، اور ان کے ٹھکانوں کا بھی کافی حد تک پتہ چل گیا، ظاہر انٹیلیجنس تو وہاں موجود ہے اسرائیل کی۔ تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا اسرائیل بہتر پوزیشن میں ہوگا یا پھر اسرائیل جو ہے مار کھائے گا؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ میرے بھائی اگر آپ یہ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے حماس اور دیگر مجاہدین نے فیلڈ کو کنٹرول کیا، جس طریقے سے 4 مرتبہ ایکسچینج، پریزنر ایکسچینج ہوا، اور انٹیلیجنس کے آپ کے بقول انٹیلیجنس سیکیورٹی کے پیرتس ہونے کے باوجود اسرائیل کا ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جی یہ قیدی کہاں چھپایا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا جیپس کہاں سے چھپایا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا یہ ہمارا مجاہدین اپنا یونیفارم کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ انہوں نے اسٹیج کو کیسا انسٹال کر دیا، اور دنیا کو دکھایا یہ اسٹیٹس مین بھی ہے، مجاہد بھی ہے، یہ میڈیا والے بھی ہیں، اور یہ ذمہ دار مجاہد اور ذمہ دار ریزسٹنس والے لوگ ہیں جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا کو تیار ہیں۔ تو یہ اگر جنگ کے لیے جانا ہے تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس خطرناک مینٹیلٹی کے ساتھ اس کو پراپر منوور کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس 2 سیناریوز ہیں، یا دنیا جو ہے نا قانون کے طور پہ ان مجرموں کو دبائے جو ظاہر میں انفارچونیٹلی کہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہر چیز کے سامنے کے گستاخی کرتے ہیں اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، کوئی ریڈ لائنز نہیں رہا کہ جس سے ہم کہہ سکتے کہ جی بھائی اچانک
ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, کہ ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکن ہو, جا کر اسرائیل کو کہیں گے نہیں بھائی آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو روکنا چاہیے. ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں, نہ ہی ہم توقع کر رہے ہیں. دوسرا سیناریو اور ایک یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک پریشر جو ریجنل اور انٹرنیشنل, کہ اس تاجر مینٹیلٹی رکھنے والے پریزیڈنٹ جس کے نام ٹرمپ, اس کو سمجھایا جائے گا کہ جو امن کا نسخہ آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے, اور یہ جو فلسطینی عوام ہے وہ اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اپنے حقوق کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ 75 ایئرز سے اچھا جنگ کی کیفیت ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بشار الاسد صاحب کی رخصتی کے بعد سیریا سے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں سیریا میں جو تبدیلی آیا ہوا ہے اس میں بھی دو ایلیمنٹس, میجر ایلیمنٹس. ون, عوام نے اپنے جدوجہد کے مطابق اور ان کے اپنا مطالبات کے مطابق انہوں نے کے میدان میں آ گئے ہیں, اور آخر میں 13 سال کے بعد ان کے حقوق پورا ہو گئے, یا ان کے مطابق جو سیناریو بنا ہوا ہے وہ بن چکا ہے. دوسرا طرف سے ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جی بھئی ان نیا لیڈرشپ ہے یا گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ جی بھئی آپ کے نیبر میں جو بڑا خطرہ ہے, ایک اینٹی جس کے نام اسرائیل ہے, جو گولان ہائٹس اس کے ہاتھ میں, اور اس کے علاوہ بھی 400 کلومیٹر مزید جبل الشیخ کے اندر سے آ چکا ہیں, اور 400 کلومیٹر انہوں نے لے چکا. گولان ہائٹس 1100 اسکوائر کلومیٹر سیریا کے سرزمین ہے, وہ 1967 سے قبضہ میں ہے, اور جس میں ٹرمپ نے پہلا دور اناؤنس کر دیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے. اس کے علاوہ 400 کلومیٹر اور مزید لے لیا. انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لیا. ہم دعا گو ہیں کہ سیریا کے درمیان میں امن و امان ہو جائے, آپس میں یونٹی ظاہر کریں, اسٹیبلش ہو جائے, اور ہم ان کو کہتے رہیں گے کہ جی دشمن ہے کہ فرنٹ لائن پہ موجود ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل سب کا دشمن ہے. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اب مسلم امہ یا OIC یا جو 4 5 6 مسلم ممالک کے بڑے ہیں, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, شام ہے, مصر ہے, ملائیشیا اور انڈونیشیا ہے, یہ اگر مل کے اور OIC مل کے کوئی پریشرائز کرتے ہیں اسرائیل کو یا امریکہ کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم اسلام, OIC اور یہ ملک جن کی اہمیت ہے دنیا میں, یہ اس قابل ہیں کہ پریشرائز کر کے ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے باز رکھ سکیں؟ کیوں نہیں, کر سکتے ہیں. ہمارا اپنے ریسورسز ہے, اپنے رقبہ ہے, اپنے پاپولیشنز ہے. دشمن اسپیشلی امریکہ جو ہمارا ریسورسز بھی ان کے نظر ہے, ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. 1973 میں یہ کام کر چکا پہلے سے, اور اب بھی کر سکتے ہیں. شرط یہ ہوتا ہے ارادہ ہے. اس طوفان نے ہمیں سب کو سکھایا تھا اگر آپ کے پاس ارادہ ہے تو آپ راستہ بنا سکتے ہیں. حالانکہ آپ 365 اسکوائر کلومیٹر جغرافیہ کے اندر کوسٹل اسٹرپ جس کے نام غزہ ہے, دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتے بلکہ ہار چکا ہے, شکست کھا چکا ہے. تو یس بالکل ہمارا جو ریجنل نیٹ ورک جس کے نتیجے میں ہم اپنا پروڈکٹ سے کھائیں, اپنے وسائل سے جیے, اپنے مرضی کا پولیٹکس, مرضی کا ملٹری اسٹریٹجی کو بنائیں. جی بالکل ٹرمپ کو پارٹنرز چاہیے. ہم اس کو امریکہ کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پارٹنر بننا چاہتے ہیں ویلکم, مگر ہم آپ کا غلام بننا بند کر دیے. ہمیں اہل غزہ والوں نے سکھایا کہ غلامی اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس موجودہ دور میں, اور امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا. ایک آرٹیکل بہت زبردست کسی نے لکھا ہے, ٹرمپ کا سب سے بڑا مصیبت یہ ہے کہ وہ پاسٹ کو دیکھ کر آگے کو پلان کرنا چاہتے ہیں. وہ امریکہ کا پاسٹ وہ خواب ہو گیا. اب امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا جو 80s میں اور یہ 70s میں ہے. اب امریکہ کا دور ختم ہو گیا اور یہ ٹرانسفارمیشن کا دور ہے جس میں نو مور یونیپولارٹیز ہیں, پارٹنرز موجود ہیں. ہمارا ریجن میں نہ کہنے والے لوگ ایک بہت بڑا بلاک بن چکا ہے جس کا ساتھ دینے والے
بہت بڑے عوام دنیا کی سطح پر موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ محمود عباس کی قیادت میں اگر فلسطینی ریاست قائم ہوتی ہے یا اس کے کوئی امکانات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی نیا منصوبہ آتا ہے مصر کی طرف سے تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ محمود عباس کی صدارت پہ کیوں ہے؟ الیکشن ہوتا ہے, محمود عباس آ جائے سو ویلکم. ہم تو الیکشن کی طرف سے جانا چاہتا ہے کئی سالوں سے. محمود عباس صاحب وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ پھر دوبارہ مجھے اسی پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. کون سا فریم آف ریفرنس کو دنیا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ الیکشن, ڈیموکریسی. ہم 2006 میں جیت چکا ہے, ہمیں تو ایک دن کا رول کا اجازت یا حکم کرنے کا اجازت نہیں دیا, بلکہ ہمیں امبارگو ڈالے ہیں, سینکشن ڈالے ہیں اور اجازت نہیں دیا, اور عوام کو سزا دیا ہے جنہوں نے حماس کو ووٹ دے دیا. اب بھی پھر وہی کہیں گے حماس کو ہارنے دیں, الیکشن کی طرف چلے جائیں, کوئی مرضی آ جائے ویلکم. بلکہ ہم اس سے زیادہ کیا چکا ہے ابھی موجودہ طور پہ جنگ کے بعد غزہ کے اندر ایک ایسا کمیٹی بن جائے جس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ ہو. اس کے کام ہے غزہ کو ری بلڈ اپ کرنا ہے اور گراؤنڈ کو تیار کرنا ہے کہ الیکشن جانے کے لیے. اس چیز کے لیے محمود عباس بھی تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی مصر تیار ہے, امریکہ تیار ہے, عرب تیار ہے, لیکن محمود عباس پریفر کرتا ہے رام اللہ میں بیٹھ کے اپنے گھروں کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں آزادی کا. آزادی ایسا حاصل نہیں ہوتا, آپ کو قربانی دینا پڑے گا اور آپ کو اپنے عوام کے مطالبات کے مطابق جینا پڑے گا. محمود عباس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کے مطالبات کے تحت الیکشن کی طرف چلا جائے. آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل الٹ. ہم ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کی طرف جانا ہے اور کوئی بھی رزلٹ نکل جائے, محمود عباس ہو یا جو مرضی ہو, حماس کا ہو, فتح کا ہو, جہاد اسلامی ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو, الیکشن ہوتا ہے. یہ ون ٹائم گو نہیں ہے. اسی لیے ہم یہی کہا صرف اتنا سا ہے کہ سیکنڈ ڈے آف وار جس کو کہلاتا ہے وہ پیور پیلسٹینین ہے. اس میں نہ امریکی ہے نہ اسرائیلی ہے, بلکہ ٹوٹلی پیلسٹینین ہو. صحیح, ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان پر. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں میمن صاحب نے. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, یہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنا کیا یہ درست خبر ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ بھی کیا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس وقت مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ ان کو نکالا ہے نہیں نکالا, کیا وجوہات تھی کیا نہیں وجوہات تھی, مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. نمبر 2, اگر کوئی ایسی وائلیشن کوئی کرتا ہے تو ان کو آبویسلی دیر آر آلویز پارٹی رولز اینڈ وہ ہیں. بعض لوگ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے, ہم ہر ایک کو ایک کرائٹیریا پہ جج کرتے ہیں, اور میری نظر میں مطلب لیٹس سے میری طبیعت میں اور کسی اور کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو اگر آپ مجھے بھی اسی کرائٹیریا پہ کریں گے جس پہ کسی اور کو کریں گے, ہو سکتا ہے میں اس میں سب سٹینڈرڈ ہوں یا میں بہتر ہوں, کوئی اور سب سٹینڈرڈ ہو. حالانکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مجھ سے 10 چیزوں میں بہتر ہو, ایک چیز میں خراب ہو. تو یہ ساری چیزوں کو, لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے پارٹی وائلیشنز. مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا چیزیں پارٹی کے ود ان لمٹس ہونی چاہیے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پتہ ہے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس کے باوجود بھی چوری کرتے ہیں تو پھر اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. مینڈیٹ کا معاملہ اور ہے نا سینیٹر صاحب. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کرائٹیریا جو ہے, کرائٹیریا کیا شیر افضل مروت پارٹی کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے یا پارٹی شیر افضل کے کرائٹیریا پہ پوری نہیں اتر رہی؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پارٹی ہر ایک چیز سے بڑی ہے. تو شیر افضل ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم نے پارٹی کے کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہوگا. اگر ہم فرض کریں پارٹی کے کرائٹیریا سے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, then that is where you know the problem starts.
اچھا یہ فرمائیں کہ شیر افضل مروت صاحب الیکشن سے پہلے بھی اسی طبیعت کے تھے، الیکشن کے بعد بھی اسی طبیعت کے تھے، پارٹی کو کب یہ احساس ہوا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اتر رہے؟ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کا صرف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام ہے یا کہیں ان پر الزام ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس بات کا نہیں معلوم کہ میں کیسے کسی کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے یا نہیں ہے. مجھے اس کا اگر فرض کرے، دیکھیں اگر کسی کے پاس پارٹی میں کوئی obvious شواہد ہے یا کسی نے ان کو کہہ دیا جسٹ بیکاز کہ ایک ریلیشن یا دوسرے ریلیشن کی بیسس پہ آپ کسی کو میری نظر میں نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے. ہاں البتہ ضرور یہ ہے کہ اگر کوئی وائلیشنز آف دا پروسیجر ہوتی ہے، یا لیٹس پٹ لائک دس، الیکشن سے پہلے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جس لحاظ کا رول پلے کیا تھا نا، دیٹ واز ذرا ایکسینٹرک رول تھا. بہت مطلب لوگوں نے سراہا، سب کچھ کیا، آج بھی لوگ ان کو سراہتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. لیکن لیٹس پٹ لائک دس، جو چیز آپ میدان جنگ میں جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہی ایٹیٹیوڈ آپ کا گھر میں نہیں ہونا چاہیے، وہی ایٹیٹیوڈ آپ کا ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام میں ایک طریقے سے بات کرتا ہوں، میں ہلکا 11 میں کسی اور طریقے سے بات کرتا ہوں، سو مجھے ہر جگہ کے ایٹیکیٹس، ہر جگہ کے لحاظ سے مجھے دیکھنا پڑے گا، ورنہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی دیٹ از وائی اٹ از I personally admire his help towards PTI. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم if he has، یا کسی نے بھی اگر رولز کو توڑا ہے یا اس کو بار بار کہنے کے باوجود ان کو اگنور کر رہا ہے، that is not right، کیونکہ ڈسپلن میرے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک اٹیمپٹ ہوئی پرویز خٹک صاحب اور محمود خان کے ذریعے پارٹی کو KPK میں نقصان پہنچانے کی، وہ ناکام ہو گئی، لیکن شیر افضل مروت ان کے مقابلے میں کارکنوں میں زیادہ مقبول ہیں. تو اگر باقی ان کو نکالا جاتا ہے اور وہ پھر MNA شپ کا بھی معاملہ ان کا ہوگا، تو اس کے بعد وہ پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کارکنوں میں واقعی وہ اتنے مقبول ہیں کہ اگر وہ سٹینڈ لے جائیں کہ جی میں تو بالکل ٹھیک تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، تو کارکن ان کا ساتھ دیں؟ دیکھیں مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، مجھے صرف ایک چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، وہ شیر افضل مروت کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے. یہی جو ایک غلط فہمی تھی یہ پرویز خٹک کو بھی تھی، یہی ایک غلط فہمی ہر اس شخص کو تھی جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے اور اس نے عمران خان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے عمران خان جیتا ہے. اور جن لوگوں نے، آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے بہت سارے KP میں ایسے لوگ، شخصیتیں آئیں کہ جنہوں نے بڑا لوگوں کو فیسینیٹ کیا، لیکن جو ہی انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ جانا شروع کر دیا یا انہوں نے عمران خان کو چھوڑنا شروع کر دیا، ہر ایک نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو ان کی ایکچوئل اوقات کا پتہ چل گیا. باقی رہ گئی بات کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو جہاں وہ کیا کہتے ہیں، جہاں 100 اوپوننٹس ہیں وہاں 101 ہو جائیں گے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بیرسٹر سیف سے متعلق بھی اب جنید اکبر نے کہا کہ ان سے بھی پارٹی عہدہ واپس لیا جائے گا. بیرسٹر سیف کو پارٹی عہدے سے ہٹا کر علی امین گنڈاپور کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ان سے بھی عہدہ واپس لیا گیا پارٹی کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. اس طرح ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ علم ہوگا، اینڈ دیٹ واز ون آف دا پرابلمس ود می اینڈ میرے جیسے بہت سارے لوگ جو عمران خان کے ساتھ بہت عرصے سے تھے، کہ ہم لوگ پارٹی کو 100% ٹائم نہیں دے سکتے تھے. میں مطلب ہمارا کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں تھا کہ جو بغیر کام کیے وہ ہو جائے. جیسے کوئی انڈسٹری ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں فزیکلی کام کرنا ہوتا ہے. کوئی جاب کر رہا ہوتا تھا، میری سرجری نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکوں گا، تو اس لحاظ سے ہم پارٹ ٹائم قسم کے لیتے. اب آ جاتے ہیں جب آپ ایک گورنمنٹ کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ پارٹی پوزیشن کو چلانا تقریباً ناممکن ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ جب علی امین گنڈاپور کی بات کرتے ہیں، میں بات کر دیتا ہوں، آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. عمران خان کے ہوتے ہوئے جب پرویز خٹک سیکرٹری جنرل تھے اور چیف منسٹر بنے،
ان سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ لے لیا گیا تھا. اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پارٹی عہدیدار تھے لیکن ان کو منسٹری مل گئی تھی یا ان کو کوئی اس قسم کے, ان سب کو چھوڑنا پڑا تھا. سو میرے نظر میں پارٹی عہدے رکھنے والے لوگ اور گورنمنٹ کے عہدے رکھنے والے لوگ, اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو اس میں ان کو الگ الگ ہونا چاہیے, ان کو دونوں چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. جی اچھا, اب ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے, لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں, توقعات تھیں, مذاکرات ختم ہو گئے, آپ نے خود ختم کر دیے. اب عرفان صدیقی صاحب جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے, ان کا کہنا ہے کہ اب تو ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے اور یہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ ہماری طرف سے کوئی پیشکش ہے. تو اگر دونوں سیاسی جماعتوں, سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے, ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت رہتی ہے, تو جو آپ چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل ہوگا, یا ملک کو استحکام کیسے ملے گا, ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ آخر کل کو اگر آپ متمنی ہیں کہ آپ کو اقتدار ملے, اگر ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, ملک عدم استحکام کا شکار ہو گیا آپ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے, تو معاملات کیسے آگے بڑھا سکیں گے؟ تو کیا حل آپ نے سوچا ہوئے ہے, اور مذاکرات کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم نے انہیں کہا ہی نہیں ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کے لیے ہمیں پیشکش کریں. اگر وہ سمجھتے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے, اور اس میں غلطی ان کی اپنی ہے. میری نظر میں جب تیسرا راؤنڈ ہوا تھا اور ہم نے ان رائٹنگ چیزیں دی تھیں, اگر فرض کرے 2 سینئر ممبران جس میں رانا ثناء اللہ ہیں اور انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ ہیں, اگر وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے ہمیں کہتے کہ یہ چیز ناممکن ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو شاید ہم نظر انداز کر دیتے. لیکن جب ان کے درمیان میں عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ لوگ یہ بات کر رہے ہوں اور ایک قسم کا یہ ان کو انڈورس کر رہے ہوں جو کہ ہمارا بیسک مطالبہ تھا, تو مجھے ایک بات بتائیں, میں کیوں آگے جاؤں؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی why would I mean کوئی بہت ہی بیوقوف شخص ہوگا جو, یا بہت ڈیسپریٹ ہوگا جو ان کے پیچھے جائے گا, اور بہت بیوقوف ہوگا جو اس قسم کی حرکت کرے گا. اگر آپ, اور یہ یاد رکھیں, ہمارے اوپر سے سٹیک ان کے اوپر زیادہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ لوگ جو مرضی کر لیں, اس وقت یہ لوگ نہیں کر پا رہی ہے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 1 مہینے 2 مہینے میں آپ کی انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی, تو پورے سال کی انفلیشن ریٹ آج بھی 2022 جب ہم چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ ہے. آج جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 9.5 ہے, جو ہمارے زمانے میں ان امپلائمنٹ ریٹ تھی وہ 5.4% تھی, آلموسٹ ڈبل دیٹ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, اب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے اکانومی پہ خود ہی بات کر دی. ایک جانب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کی جماعت نے احتجاج بھی کر لیا, مارچ بھی کر لیے, دھرنے بھی دے دیے, سب کچھ کر لیا, مذاکرات بھی کر لیے, آپ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. دوسری جانب حکومت نے جو کرنا چاہا انہوں نے کیا. سب سے بڑی انڈوزمنٹ جو حکومتی موقف کو ملی ہے وہ آج اسٹیٹمنٹ ہے جو IMF کی سربراہ ہیں کرسٹلینا جارجیوا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت بہتر ہوئی ہے اور پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جانب یہ سب کچھ ہوتا رہا, آپ کی بات سنی بھی نہیں گئی, اور حکومت اس کے باوجود IMF کی انڈوزمنٹ لینے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ تو اگر یہ نیریٹو کارکردگی کا چل پڑا تو آپ کا نیریٹو پھر کہاں جائے گا؟ دیکھیں, بات نیریٹو کی نہیں ہوتی, بات اینڈ ریزلٹس کی ہوتی ہے. اگر انہوں نے کہا کہ بہتر ہو گیا, بالکل بہتر ہوا ہے, ہر ایک کہتا ہے بہتر ہوا ہے. یہ CCC- سے CCC+ پہ چلے گئے. اگر یہ CCC- سے فردر نیچے چلے جاتے تو پھر تو ان کا اور بھی مطلب CC پہ چلے جاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو میلٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایٹ دا ورج, آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب کھڈے کے بالکل آپ کا آدھا پاؤں کھڈے میں ہو, آدھا پاؤں زمین پر ہو, اس سے آپ تقریباً 1 فٹ آگے آ جائیں یا 6 انچ آگے آ جائیں, یس آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن کیا آپ ایسی جگہ پہ کریں کہ تھوڑا سا بھی کہیں مسئلہ ہو جائے گا, آپ بڑی تیزی سے کریں گے. اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی کسی وجہ سے بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا جو چیزیں ہیں, ابھی فرض کریں کچھ چیز ہو جاتی ہے, اینی تھنگ دیٹ ہیپنس, اٹ ول ناٹ سسٹینڈ. اچھا, جنرلی جو اس وقت جو بات ہو رہی ہے, جنرلی جو دنیا میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے لحاظ سے,
जो मेरा अंदाजा है वो ये कर रहे हैं कि एक किस्म का इसको वो कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से एक जगह पे ठहर जाए, लेकिन अगर इसको किसी जगह पे आप रोक देंगे कि ये जो फॉल थी पाकिस्तान की एक जगह पे रोक देंगे तो फिर ये अपने लिहाज से आगे भी नहीं जा सकेगा, तरक्की भी नहीं जा कर सकेगा। कितने लोगों ने कहा हुआ है कि हम इतने इतने पैसे देंगे, लेकिन इन रियल सेंस जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। आज भी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो नेगेटिव में जा रही है। डॉक्टर साहब चलें, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारा जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि अगर डायलॉग नहीं होता तो इंस्टेबिलिटी कैसे ख़त्म होगी। दूसरा, अब आप अपोजिशन अलाइंस बना रहे हैं, अपोजिशन अलाइंस बनाने में मौलाना फजल रहमान से भी आपके राब्ते हुए हैं। एक तो ये बता दें कि इसकी तकमील कब तक हो जाएगी, दूसरा क्या मौलाना इस पे ऑन बोर्ड हैं, और अलाइंस भी अगर मुज़ाकरात के बगैर कोई हल है उसके पास तो वो क्या है? देखिए, इस तरह दो चीज़ें हैं। नहीं, इसमें मैं इजाफ़ा कर दूँ डॉक्टर साहब इसमें मैं इजाफ़ा कर दूँ। कल की जो इजलास के बाद, खाने के बाद खबर चली वो ये है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीटीआई पहले हमारे साथ एक मुआहदा करे, उस मुआहदे के बाद अलायंस की नई शक्ल सामने आएगी। तो वो क्या डिमांड्स हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब JUI आपसे कर रही है? देखिए, मुझे उसका इल्म नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट एज ऑफ नाउ अभी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स होंगे वो बड़े चेस्ट के करीब खेले जा रहे होंगे ताकि वो ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको ख़राब होता है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें मैं मौलाना की जगह हूँ, ठीक है, और मौलाना साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने हर एक के साथ उन्होंने चीज़ें करके देखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा और मौलाना साहब का बड़ा वो जैसे कहते हैं ना एक बहुत बैर था, एक दूसरे को बुरा, वो भी हमें बुरा भला कहते थे, हम भी उनको बुरा भला कहते थे, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट इन एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। KP में गए, उनका भी सबसे बड़ा स्टेक है, हमारा भी बहुत बड़ा स्टेक है। अच्छा, इस इलेक्शन में ओवरऑल उन्होंने, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं एनालाइज करूं कि यार मुझे सबसे ज्यादा नुकसान कौन दे रहा है, ठीक है, तो उससे उनको पता चलेगा। और उन्होंने जो अपने जो फाइल किए केसेस, जो जहां जहां वो हारे हैं, जो फाइल किए हैं, उनमें KP में कम है, सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा फाइल किए हुए हैं। और KP में जो 20 हल्के हैं उनके, वो कह रहे हैं 1000 से कम का मार्जिन है सिर्फ KP में, और वो तो आपके मैंडेट पे भी शक कर रहे हैं। सर 20 हल्के उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में किए। उन 20 में से जो मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से सिंध में मेरे ख्याल में, पंजाब में कोई नहीं है, सिंध में उनके कोई 5 हैं, KP में उनके मेरे ख्याल में 9 है, या बलूचिस्तान में 9 है, और इस तरीके से 6 KP में, समथिंग लाइक दैट ये हैं। अच्छा, जो KP में उनके 5 बंदे जिनके ऊपर है, उनमें से एक के अलावा बाकी सारे तीसरे नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे, सिर्फ एक आदमी सेकंड नंबर पर है, बाकी सारे, ठीक है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, ब्रीफ कमेंट डॉक्टर साहब। और नेशनल असेंबली में, तो अगर मैं मौलाना की जगह हूं, मुझे सूट करता है कि PTI के साथ मिल के इलेक्शन लड़ूं और अपने लेट्स से कि अगर मैं एडवाइस दूं PTI को भी और उनको भी, मैं कहूँगा यार देखो PTI हारी है, 25 सीटें हारी है या 20 सीटें हारी हैं, ठीक है, आप मौलाना के साथ बात कर लें और मौलाना को कहें कि ये 20-22 सीटें आपकी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आप हमारे साथ मौजूद। नहीं ये इरशाद साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये जो शेर अफजल मरवत साहब वाली बात है और फिर बैरिस्टर सैफ साहब वाली भी, लेकिन ये बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अपने अज़ाइम का इजहार कर रही है कि अगर शेर अफजल मरवत पार्टी से निकल भी जाते हैं तो इसमें कोई इतना टफ़ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रूपोश थी तो शेर अफजल मरवत ही मर्द आहन के तौर पर सामने आए थे। आप क्या समझते हैं, शेर अफजल मरवत को अगर साइडलाइन कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है और MNA शिप उनकी वापस ले ली जाती है, तो क्या शेर अफजल मरवत इस कैपेसिटी में हैं कि वो आटे में नमक जितना डेंट भी PTI को दे सकें, या बिल्कुल अनकंसिडरेबल एंटिटी होंगे वो? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मजहबी जमात हो, कोई भी
مقبول ترین شخصیت ہو. پارٹی سے جب کوئی ایک شخص نکلتا ہے یا ایک گروپ نکلتا ہے تو نقصان تو اس پارٹی کو ہوتا ہے. جو لوگ پہلے گئے ہیں، مثال کے طور پر اگر پرویز خٹک گئے ہیں یا محمود خان گئے ہیں یا پنجاب سے فواد چودھری صاحب گئے ہیں اور لوگ گئے ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی پارٹی کو جو نقصان پہنچانا مقصود تھا یا جن نتائج کی توقع کی جا رہی تھی وہ حاصل نہیں ہوئے، ان کو مجبور کرنے والوں کے یا ان کو نکالنے والوں کا یا نئی پارٹی بنانے والوں کو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں موجود ہوتے تو کیا پارٹی کی یہ حالت ہوتی یا اس سے کہیں بہتر ہوتی. اگر یہ شخصیات جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہیں، فواد چودھری ہیں اور جو لوگ ہیں پرویز خٹک ہیں، یہ پارٹی میں موجود ہوں اور اس کے بعد مقبولیت کا یہی عالم ہو تو پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اور آج کیا ہے. یہ تو ہے پارٹی کے نقطہ نظر سے سوچنے والی بات. لیکن اس سے مخالفین جو جس خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بھی بہرحال یہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ جی آج تک یہ صرف اس پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون سے جو لوگ نکلے، شاہد خاقان عباسی صاحب نکلے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو کیا نقصان ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے. اس سے پہلے بھی کئی لوگ، میاں اظہر صاحب چلے گئے اور لوگ چلے گئے. پیپلز پارٹی سے لوگ نکلتے رہے، بڑے بڑے قداور لوگ، ممتاز بھٹو جیسا آدمی، حفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی، غلام مصطفیٰ کھر، غلام مصطفیٰ جتوئی، یہ لوگ ہیں. پارٹی جب اپوزیشن میں ہو اس وقت جب لوگ نکلتے ہیں تو اس کا پارٹی کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ پارٹی کے ساتھ صرف کارکنوں کی ہمدردی نہیں ہوتے، عام آدمی کی ہمدردی ہوتی ہے. جو بھی مظلوم ہو یا جس پر ٹھپا لگ جائے مظلوم ہونے کا، اس سے جب لوگ نکلتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وفائی کر رہے ہیں، یہ غداری کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں، اقتدار میں اگر کوئی پارٹی ہو اور وہاں سے لوگ الگ ہوں تو وہ ایک اور پہلو ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. شیر افضل مروت جو ہیں، شیر افضل مروت جو ہیں نکل کر، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وہ پرسنالٹی ہیں کے پی کے میں کہ وہ کوئی بڑا نقصان کر پائیں. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، ایک اور پہلو، آج ایک تو یہ آئی ایم ایف والی بات ہے، اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ایم ایف کی سربراہ کی. دوسرا، نواز شریف صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے ایمانی سے لائے گئے شخص نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا ہے، ایک بار پھر پاکستان کو سنوار رہے ہیں. یہ کانفیڈنس جو میاں نواز شریف صاحب کا آیا ہے اور پھر وہ اپنے ایک روایتی نیریٹو ترقی، کامیابی، تعمیر، اس پہ آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں حکومت نے اتنا کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اب ٹھوس دلیل ہے عوام میں جانے کے لیے؟ نہیں، فیصل آباد سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میاں صاحب جب تک عوام میں نکلتے نہیں ہیں، عوام کا سامنا نہیں کرتے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بیان بازی سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی خوش ہوں گے یا مطمئن ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ جی بہت بڑی کامیابی ہے. میاں صاحب نکلیں، لوگوں کے پاس جائیں، کارکنوں کے پاس جائیں، ان کے سوالات جو عام آدمی کر رہا ہے اور جو ان کے کارکن کر رہے ہیں ان کا جواب دیں، تو پھر اس پر کوئی بحث ہو سکتی ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے، دیکھیں دو پہلو ہے آئی ایم ایف کا. ایک ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم ان کی شرائط پوری کر کے مطمئن کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ واقعتاً جس طرح کی ترقی یا خوشحالی یا استحکام عوام چاہتے ہیں وہ حاصل ہو ہمیں، خواہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے پر ہی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے ٹرن راؤنڈ کیا ہے، ہم نے میز تبدیل کر دی ہے، میز کا رخ تبدیل کر دیا ہے. یہ اعداد و شمار کے ذریعے مطمئن کرنا، دیکھیں نا اب جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے ڈیلیگیشن کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور بتائیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے. جی ارشاد صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.